आप कह रही थी कि पलवशा का मुंह खमीरे आटे जैसा है। आपके तो सर पर बाल ही नहीं है। चाहे गौर से देखे ना, बालों में बम्ब फटा हुआ है, चेहरे पे भी ना बुढ़ापा साफ झलक रहा है। कैसे वो सारी नीचे लटक रही हैं। ये फिल्टर लगाकर किस चीज का आपको गरूर है? कारून जितना खजाना है आपके पास, फिरौनी हुकूमत है आपके पास। आपके जूते की डस्ट हूँ या फिर आप जमाने के जूतों की डस्ट हो। एक बार तो मेरा अच्छा खासा एक शादी पर मजाक बना, बल्कि मजाक बनाया गया। मेरे मुंह से मेरा हिजाब खींच देते थे उनको कि एक दिन के लिए हिजाब उतार दो, आज हम नाच गाना करेंगे। तो फिर मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उस वक्त अल्लाह ने मेरे मुंह से इस तरह वो अल्फाज निकाले, उस टाइम में हिचकियां ले ले के रो रही थी। उनका अंजाम देखा और बुरा अंजाम देखा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों से अपनी हिजाब जर्नी शेयर करूंगी ताकि आप लोग मेरी हिजाब जर्नी सुनकर मोटिवेट हो सकें। और मैं आज आप लोगों से अपनी हिजाब जर्नी क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन पहले जो हमारी चिड़िया की किचन वाली आंटी है, उसने कहा कि जो हिजाब वाली काले नकाब वाली अंधेरा जो है वो मेरे जूते की डज है और मेरे मरहूम दादा की बीवी है, और भी बहुत कुछ कहा। तो आज हम उनकी सारी बातों का जवाब देंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अपनी हिजाब जर्नी शेयर करूंगी। देखें, हक और बातिल की जंग तो सदियों से चलती आ रही है। जब हक पर होने की वजह से हमारे नबियों, हमारे पैगंबरों को हक बात कहने से मुश्किलात और तकलीफों का सामना करना पड़ा, जब हक पर उन अजीम हस्तियों को तकलीफें मिली, तो फिर हम क्या चीज हैं? और हक चाहे जितना मर्जी कड़वा हो, हक बातिल पर गालिब आकर ही रहता है। तो आंटी ने जो अपनी तरबियत का मुजाहरा करते हुए मुझे जो बातें कही, तो फिर मुझे खुश होना चाहिए ना कि मुझे फिर हक बात कहने पर बेइज्जत किया जा रहा है, मुझे जुटलाया जा रहा है। जब इस दीन को फैलाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पत्थर खा सकते हैं, तो आज मुनाफिक लोग मुझे जूते की डस्ट भी कहेंगे तो कोई बात नहीं। मैं तो दीनी तालीम के साथ साथ सोशल मीडिया पर काम कर रही हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, तालिबे इल्म हूँ। मैंने कब कहा कि मैं प्रॉपर आलिमा हूँ? मेरे पास आलिमा की डिग्री नहीं है, वो जर्नी अभी चल रही है। बाकी जितना मैंने इल्म सीखा है उस पर अमल कर रही हूँ। ये तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है कि कोई मुझे कहे कि तुम तो बड़ी आलिमा हो और तुम तो बड़ी इस्लामिक बनती हो, बड़ी आई बापर्दा औरत। और मैंने कभी भी ये बात को यहाँ पर आकर नहीं कहा कि मैं बड़ी परफेक्ट आलिमा हूँ। आई एम ट्राई टू लर्न। मैं तो रोज अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ। अगर कोई मुझे दीनदार होने पर तंज कर रहा है, जो कहते हैं तुम्हारा नाम नहीं लेंगे काले बुरखे वाली, हिजाब वाली, अगर मेरी पहचान हिजाब और बुरखे से ही है, अगर आप लोग मुझे बुरखे से और हिजाब वाली से पुकारेंगे, मेरी पहचान है, तो फिर हाँ, माय दीन, माय हिजाब, माय आइडेंटिटी। मेरी जो हिजाब जर्नी है, जब मैंने शरई पर्दा करने का फैसला किया, इसमें जो है ना, सबसे बड़ा हाथ मेरी दोस्त का है। फॉर एग्जाम्पल, वो हदीस भी है ना, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। आप अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं कि आप किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कंपनी और बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। मेरी ज्यादा किसी से भी दोस्ती नहीं है, मेरी एक ही दोस्त है। मुझे मेरी दोस्त की बातें बहुत मोटिवेट करती थी। जब मैंने हिजाब करने का फैसला किया, शरई पर्दा करने का फैसला किया, आज से 8 साल पहले जब मेरी दोस्त उम्रे से आई, तो उसके बाद उसने हिजाब नहीं उतारा। जब मैंने पूछा कि आप जब से उम्रा करके आई हैं तो आप हिजाब क्यों नहीं उतार रही, तो उसने कहा कि अब वो शरई पर्दा करेगी। ये वो दोस्त है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। मैंने जब शरई पर्दा करने का फैसला किया ना, तो वो इस्लामिक एजुकेशन करने से पहले मैंने पर्दा किया था। जब मैंने पर्दा करना शुरू किया तो तब मुझे दीन का इतना इल्म नहीं था। वो चंद सूरत नूर की आयत जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब मैंने पर्दा करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक न्यू जिंदगी दी है। जब मेरी दोस्त ने मुझे सूरह नूर की चंद आयत की जो है ना तफसीर सुनाई, जब उसने कहा कि अल्लाह ताला ने जब पर्दे की आयतें उतारी थी, तो जो उस वक़्त की औरतें थी, सहाबियात थी, उन्होंने पूरी रात जाग कर पर्दे की आयतें सुनने के बाद पूरी रात जाग कर जिल्बाब तैयार किए। पूरी रात तैयार करने के बाद जब वो सहाबियात सुबह जिल्बाब के साथ बाहर निकली फजर की नमाज के लिए, तो शोहर अपनी बीवियों को और भाई अपनी बहनों को और बेटे अपनी माओ को पहचान नहीं सकते थे। इतना उन्होंने जो है हिजाब किया था।
اتنا وہ باپردہ ہو کر نکلی تھیں۔ اب کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال بھی آئے گا کہ عورتیں اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے مرد اور عورتیں جو تھیں ایک ساتھ ہی نماز پڑھا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں جو ہے گھر پر نماز پڑھیں۔ تو جن عورتوں نے سنا کہ پردے کی آیتیں اتر چکی ہیں، نازل ہو چکی ہیں، عورتوں پر پردہ جو ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو انہوں نے پھر یہ نہیں سوچا کہ کل کر لیں گے یہ پردہ، بعد میں کر لیں گے پردہ، تو ان صحابیات نے فوراً عمل کیا اور صبح ہونے سے پہلے انہوں نے جلباب تیار کر لی۔ آج ہمیں کوئی کہہ دینا کہ آپ پردہ کریں تو لوگ کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ دین کی بات، حق کی بات کرنے پر جو ہے اتنی باتیں جو ہے سننے کو ملتی ہیں۔ تو جب میری دوست مجھے یہ پردے کی آیتوں کی تفسیر سنا رہی تھی نا، تب رات کا ہی ٹائم تھا، کچھ 9-10 کا تھا یہ ٹائم، اتنا ہی ٹائم تھا۔ تو جب میں نے سنا کہ صحابیات کا یہ عمل تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ پردے کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا عمل کرنے کے لیے۔ تو پھر جب میں نے یہ سنا نا، تو پھر میں نے بھی اگر مگر نہیں سوچا، میں نے بھی جو ہے صبح ہوتے ہی حجاب کر لیا، وہ بھی شرعی پردہ کیا۔ میری بھی ایک کوشش تھی کہ میں بھی صحابیات کے اس عمل میں جو ہے شامل ہو جاؤں۔ کل قیامت کو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب آپ تک یہ پردے کی آیتیں، جب حکم آپ تک آ گیا تو آپ نے پھر اگر مگر یا بعد میں کریں گے، تو یہ تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا نا ہمیں۔ تو پھر میں نے بھی سوچا کہ میں بھی صحابیات کے عمل جیسا عمل ہی کیوں نہ کروں، کیونکہ جب میری دوست نے مجھے سورہ نور کی پردے والی آیتوں کی جو تفسیر سنائی تھی نا، وہ بھی وقت رات کا ہی تھا، اور جب صحابیات کو پردے کے بارے میں پتہ چلا وہ بھی وقت رات کا ہی تھا۔ تو پھر میں نے کہا صبح کس نے دیکھی ہے، تو میں نے دل سے جو ہے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب میں جو ہے نا شرعی پردہ کروں گی، اور اس میں یا اللہ تو میری مدد فرمانا، اور اب یہ عمل جو پردے والا ہے یہ میں قیامت تک کروں گی۔ تو ہمارے ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ کے حکم کا پتہ چلے نا تو فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ میں اس ٹائم اسلامک ایجوکیشن نہیں کر رہی تھی، مجھے دین کی اتنی سمجھ بھی نہیں تھی۔ جب میں نے صحابیات کا یہ عمل سنا، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں پردہ پھر کیوں نہ کروں، میں بھی تو ایک عورت ہوں، چاہے پھر یہ آنٹی جو کہہ رہی ہے کالا اندھیرا کالی، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب میں نے اگلی صبح پردہ کیا نا تو فل میں حجاب میں تھی، میرا دیور کسی کام کے لیے آیا تو میں فل حجاب میں تھی، وہ دیکھ کر مجھے پریشان ہو گیا۔ پریشان صرف وہ نہیں ہوا، پھر مجھے اپنوں نے ہی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں شادیوں میں حجاب کے ساتھ جاتی تھی، میں نے اپنوں کے منہ بنے ہوئے دیکھیں۔ میرا جو سب سے چھوٹا دیور ہے، جو مجھے بہن کہتا تھا، بھابھی نہیں کہتا تھا، وہ مجھ سے ناخوش تھا۔ ایک بار تو میرا اچھا خاصا ایک شادی پر مذاق بنا، بلکہ مذاق بنایا گیا۔ ہمارے اپنے ہی گھر کی شادی تھی، اور شادی ہال کا جو اسپیشل ٹیبل ہوتا ہے نا دلہن والوں کے لیے، جو دولہے والوں کے لیے وہ جو اسپیشل ٹیبل ہوتا ہے نا، وہاں پر میں جو ہے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ جو ہے میرے سارے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی مجھے انارکلی کہنے لگا، اور کوئی کہنے لگا اب تو تم جو ہے نا گجرے نہیں پہن سکتی نا، تم بالوں پر بھی گجرا جو ہے نہیں لگا سکتی نا، تم ابھی حجاب کرتی ہو تو اس کا جو ہے نا گجرا جو ہے نا اس کے لیے ہم جو ہے نا اب گجرا نہیں لے کر آیا کریں گے نا۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگیں۔ تم نا ہمارے ساتھ مت بیٹھا کرو، ہمارا جو ہے نا مزہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، اور تم نے نا اپنے آپ کو نا حجاب کر کے کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ زندگی انجوائے کرو، تمہاری تو زندگی انجوائے کرنے والی ہے، اور کیا تم نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے۔ تو اس وقت بھی میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو جب میں نے حجاب کیا تھا نا تو میری دوست نے مجھے یہ سمجھا دیا تھا کہ اب تمہیں جو ہے نا لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا ہے۔ تو مجھے پھر اس بات کی خوشی تھی کہ مجھ پر اب وہ تکلیفیں آئی ہیں جو دیندار ہونے پر کسی دیندار کو دی جاتی ہیں۔ جس دین کی وجہ سے ہمارے پیغمبروں کو جو ہے تکلیفیں ملی، تو پھر ہم کیا چیز ہیں۔ تو جس بندی کی شادی تھی تو میں اس پھر ٹیبل سے اٹھ کر وہ دلہن کے پاس جا کر بیٹھ گئی، تو وہ میری دیورانی جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا ہے نا، تو میں اسے بتانے لگی کہ میرے ساتھ یہ باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو میری دیورانی نے کہا کہ تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میں نے پردہ کر کے اپنے آپ کو عذاب میں نہیں ڈالا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہوں۔ تو پھر اس دن مجھے سمجھ آیا کہ میں صرف اپنے آپ کو ہی عذاب سے نہیں بچا رہی، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے شوہر اور اپنے باپ کو جو ہے نا اس عذاب سے بچا رہی ہوں۔ کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ ایک عورت اپنی بے حیائی کی وجہ سے 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جا سکتی ہے۔
تو جب آپ دین کی طرف آتے ہیں نا تو بہت سے جاہل پھر آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں جن کو جو ہے دین کی سمجھ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تو میرا سسرال تھا، اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سے لوگوں نے اپنی حرکتوں سے پریشان کیا، میرا مذاق بنایا۔ شادیوں پر ایسا ہوتا تھا کہ میرے جو کزن تھے نا مذاق مذاق میں ہی میرے منہ سے میرا حجاب کھینچ دیتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ اور پھر جب میری بڑی بہن کے بیٹے کی شادی تھی تو میری بڑی بہن نے یہ تک کہہ دیا مجھے کہ صرف ایک دن کے لیے حجاب اتار دو، ہم نے صرف ناچ گانا کرنا ہے۔ کیونکہ حجاب کرنے سے پہلے نا ہم بہت جاہل تھے، ہم نے ہر فیشن کیا ہے، ہر مطلب سانگ سننا اور سانگ پر ڈانس کرنا، تو یہ جاہلانہ حرکتیں جو ہے دین آنے سے پہلے ہم نے کی ہوئی تھی۔ تو اس دن میری بہن نے جو وہ بات کہی نا مجھے کہ ایک دن کے لیے حجاب اتار دو، آج ہم ناچ گانا کریں گے، تو وہ اس نے اس لیے کہا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ نہیں، اب میں حجاب کو نہیں اتاروں گی۔ پوری شادی میں نے حجاب میں تو دیکھی، پر میری بہن جو ہے مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اور اس شادی میں میرا پورا خاندان تھا، میرے کزن تھے، میری کزنیں تھی، وہ لوگ سب مجھے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ شادی تو پوری میں نے کسی نہ کسی طرح سے دیکھ لی۔ جس دن میرے بھانجے کا ولیمہ تھا تو اس دن شادی کی اگلی صبح جس دن ولیمہ تھا تو میرا کزن ناشتہ کر رہا تھا، تو میں پھر ناشتہ کرنے لگی تو میرا کزن مجھے کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے نا حجاب کے ساتھ ناشتہ کر کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اوکے، میں حجاب کے ساتھ جو ہے آپ کو ناشتہ کر کے دکھا دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور میں نے چادر لٹکائی اور میں نے اپنے آگے ناشتہ رکھا اور میں ناشتہ کرنا شروع ہو گئی۔ تو میرا جو کزن تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ اس طرح تو چوڑی بیچنے والی جو ہے ناشتہ کرتی ہیں، یا چوریاں کرنے والی جو ہے نا وہ اس طرح اپنا چہرہ چھپاتی ہے۔ تو مجھے وہ بہت سی باتیں کرنے لگ گیا نا، تو جو میری بہن تھی، بڑی بہن جس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ اتنی مجھ سے ناراض تھی نا، اس کو اتنا غصہ آیا میری اس حرکت پر، اس نے میرے منہ سے ہی یعنی میرے چہرے سے ہی چادر کو کھینچا اور کھینچ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اپنی بہن کو کچھ نہیں کہا، میں چادر اٹھائی، میں روم میں چلی گئی۔ روم میں جو میری امی تھی بیٹھی ہوئی، تو میں رونے لگ گئی۔ تو میری امی نے پوچھا کیا ہوا، میں نے تو میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ ہی نے کیا ہے۔ تو پھر اس دن میری امی نے میری آپی کو ڈانٹا۔ شاید کہیں نہ کہیں میری بہن کو بھی میرا حجاب جو تھا مذاق ہی لگ رہا تھا۔ کہنے لگی پہلے بھی تو تم حجاب کے بغیر ہی تھی نا، تو اب کون سی اتنی بڑی آفت آ گئی؟ کیا ایک دن کے لیے تم میرے بیٹے کی خوشی کے لیے حجاب نہیں اتار سکتی تھی؟ پھر وہ پہلا جواب تھا جو میں نے اپنی بہن کو دیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حجاب اتار دیتی ہوں، پھر آپ مجھے اللہ کی اس زمین پر لے جاؤ جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس وقت نا مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے ہی نا سورہ لقمان کی چند آیتوں کی تفسیر جو ہے نا میرے مائنڈ میں گھومنے لگی، اور وہ تفسیر یہ تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تاکید کی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹا اگر تمہیں گناہ کرنے کا جی کرے نا تو گناہ کر لینا، لیکن اللہ کی اس زمین پر گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اور پھر حضرت لقمان کی مجھے وہ بات بھی یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پتھر میں بھی جو کیڑا ہوتا ہے نا اس کو بھی رزق دیتا ہے، تو اللہ کی نگاہ پتھر میں کیڑے کے اوپر بھی ہے، تو پھر اللہ کی وہ کون سی زمین ہوگی، وہ کیسی جگہ ہوگی جہاں پر اللہ کی نظر نہ جاتی ہوگی۔ اس وقت اللہ نے میرے منہ سے اس طرح وہ الفاظ نکالے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ پھر میری بہن مجھے جو ہے اسی جگہ پر لے جائیں جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس ٹائم میں ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی، اور میں نے کہا میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز کو انجوائے کروں، دیکھوں، پہنوں، اوڑھوں، میں کوئی بوڑھی نہیں ہوں، میں بھی جوان ہوں، پر یہ روزہ جو میں نے حجاب کا رکھا ہے نا، یہ تو قیامت والے دن ہی کھلے گا۔ اور پھر ان لوگوں کے طنز کی وجہ سے میں نے خود کو اکیلا کر دیا۔ میں شادیوں پہ کم ہی جاتی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں، اب تو میں نے حجاب میں رہنا ہے، تو میں کیوں ڈروں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ڈرنا تو ان لوگوں کو چاہیے جو لوگ مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے دنیا کا سامنا کرنا سیکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میری دوست نے مجھے کہا کہ آپ نا اسلامک ایجوکیشن کریں، تو پھر ایک مدرسے میں گئی، پھر میں نے ایک مدرسے کو جوائن کیا، فارم فل کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے آپ کو دین کی طرف کر دیا، اور الحمدللہ 8 سال ہو چکے ہیں میرے اس حجاب کو۔ اور پھر جن جن لوگوں نے مجھے پریشان کیا تھا، آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھا، اور برا انجام دیکھا۔
اور میں نے سنا تھا کہ حجاب جو ہے حجاب نہیں ہے، حجاب عبادت ہے، اللہ کا ہر حکم ماننا عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اللہ کا ہر حکم ماننا جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ اور جو عورت پردہ کرتی ہے نا، جب تک اس نے پردہ کیا ہوتا ہے نا نامحرموں سے، تب وہ عورت جو ہے نا اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے۔ پھر چاہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر کام کرے یا پھر وہ 10 بندوں میں کھڑی ہو کر کام کرے، تو وہ اللہ کی عبادت میں ہی ہوتی ہے۔ اور جس طرح اس آنٹی نے مجھے تذلیل کیا ہے نا کہ تم اندھیرا ہو، تم کالے نقاب والی ہو، اور تم جو ہے نا میرے جوتے کی ڈز ہو، اور پھر اس بات کا بہترین فیصلہ تو اللہ رب العالمین کرنے والا ہے نا کہ میں آپ کے جوتے کی ڈسٹ ہوں یا پھر آپ زمانے کی جوتوں کی ڈسٹ ہوں۔ تو آپ کو کہنے کو نا میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی، آپ نے اپنی حرکتوں سے اپنی تربیت کا پتہ بتایا ہے۔ میں نے کبھی فرعون کو نہیں دیکھا اور نہ میں نے کبھی قارون کو دیکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن میں سنا تھا کہ فرعون جو تھا اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ بنی اسرائیل کو سزائیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا کہ میں رب ہوں۔ تو اس کو بڑا تکبر تھا اپنے آپ پر، اپنے مال و دولت پر، اور اسی طرح سے قارون کو بھی جو تھا نا تکبر تھا اپنی مال پر۔ اور قرآن ان دونوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ان کو پھر اللہ نے کیسا غرق کیا۔ قارون کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ کنگا کر کے کپڑے پہن کر جو ہے اپنے گھر سے نکلا تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، اتنے تکبرانہ انداز میں نکلا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی اور قارون کو دھسا دیا زمین نے۔ تو پھر کیسا غرور، اور آپ کے پاس کیا ہے جس کے اوپر آپ جو ہے نا اتنا غرور کر رہی ہیں کہ آپ جیسی جو ہے عورتیں ہیں وہ نوکرانیاں ہوتی ہیں، مڈل کلاس لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں سے، کس چیز کا آپ کو غرور ہے؟ قارون جتنا خزانہ ہے آپ کے پاس، فرعونی حکومت ہے آپ کے پاس، جب ان کے پاس اتنی حکومتیں تھی، اتنے خزانوں کے وہ مالک تھے، اللہ نے ان کا کیا انجام دکھایا؟ عبرت بنا کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آنے والے مسلمان کے لیے۔ اور آنٹی جی آپ کہہ رہی تھی کہ پلوشا کا منہ خمیرے آٹے جیسا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ آپ کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہیں، چند بال ہیں، کبھی وہ اس کو آپ کھول لیتی ہیں، کبھی مروڑ تروڑ کے اوپر باندھ لیتی ہیں، اور آپ کس سٹائل میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے بالوں کو دیکھا ہے؟ اگر آپ اپنی ویڈیو کو غور سے دیکھیں نا، بالوں میں بمب پھٹا ہوا ہے، تھوڑا بالوں کو تو سیٹ کر کے آ جاتی ہے آنٹی جی۔ اور آپ کے چہرے پہ بھی نا بڑھاپا صاف جھلک رہا ہے۔ آپ نے اپنی جو لائن دیکھی ہے کیسے وہ ساری نیچے لٹک رہی ہیں؟ یہ فلٹر لگا کر آ کر ہمیں تو آپ بے وقوف بنا سکتی ہیں، لیکن جو لوگ فلٹر لگاتے ہیں، جو لوگ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے اپنے چہرے کو فلٹر لگایا ہوا ہے، ایڈیٹنگ کیا ہوا ہے، تو یہ ہمیں آپ بے وقوف بنا سکتی ہے۔ لیکن پلوشا کی ویڈیو میں نے کبھی اس کو فلٹر لگائے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس نے آپ کو ایڈٹ کر کے لوگوں کو دکھایا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ سامنے دکھا دیتی ہے۔ اور رہی بات پردے کی، تو پردے کی جب میں بات کرتی ہوں نا تو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے کرتی ہوں، اس میں کوئی پلوشا کوئی آسمان سے نہیں اتری کیوں، تو اس کے لیے جو ہے میرا بیان نہیں ہوگا۔ تو یہ میں سب لوگوں کے لیے، میری نیت کو جو ہے نا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب میں پردے کی بات کروں گی تو سب عورتوں کے لیے کروں گی نا، تو الگ سے تو نہیں جاؤں گی میں پلوشوں کو سمجھانے کے پلوشا جی آپ جو ہے پردہ کریں۔ تو جس بندے کو کھڑا ہوا انسان نہ نظر آئے تو بیٹھا ہوا اس کو نظر آئے گا؟ پھر یہ تو بچہ جانتا ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، تو مجھے پھر یہاں چیخ چیخ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پردہ کرو پردہ کرو؟ میں کر رہی ہوں تو میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ اور آپ کی حرکتوں سے نا فرعونی وائبس آ رہی تھی مجھے قسم سے۔ اور جب آنٹی میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی نا، مجھے اتنی کوئی ہنسی آ رہی تھی نا، میری ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آنٹی اب کرے گی، جب کہ میں نے بہت کچھ سہا ہوا ہے اس پردے کے اوپر، تو اگر مجھے پردے سے آپ لوگ پہچانیں گے، اگر آپ مجھے کالے پردے والی کہیں گی، مجھے خوشی ہوگی، بیکاز مائی پردہ، مائی آئیڈینٹی۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔